बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदायत का ये सफ़र जितना आगे बढ़ता है, इंसान उतना ही अपनी असल हकीकत को समझने लगता है। कुरान सिर्फ वाक़यात नहीं सुनाता, वो अंदर से एक सवाल पैदा करता है। अब तक के मराहिल ने हमें सोचने का अंदाज़ दिया और आज हम एक नई गहराई की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए दाखिल होते हैं कुरान पाक के 16वें पारे में। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान को याद दिलाया जाता है कि नेमत की आजमाइश हो सकती है और गफलत खामोशी से दिल पर पर्दा डाल देती है। आइए दिल को हाजिर करें और खुद को सच्चाई के सामने खड़ा करें। इस पारे में सूरह कहफ का बकिया हिस्सा और सूरह मरियम और सूरह ताहा मुकम्मल है। पिछले पारे के इख्तिताम पर मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू हुआ कि रब करीम का इल्म पाने की गर्ज से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र किया, जिस सफ़र की अव्वलीन शर्त सब्र करना थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से अहद किया कि वो इस सफ़र के दौरान उनके किसी हुक्म के खिलाफ नहीं जाएंगे, ना ही कोई सवाल करेंगे। इसी से इस पारे की इब्तिदा होती है। उन दोनों के सफ़र के दौरान बाज़ ऐसे वाक़यात पेश आए जिनकी हकीकत का इदराक मूसा अलैहिस्सलाम नहीं कर सके। खिज़र अल्लाह की मशीयत की वजह से वो काम कर रहे थे जो आम फहम से मावरा थे। सूरह कहफ के बकिया हिस्से में कुछ बातें ये हैं, जैसा कि हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा, जुल्करनैन का किस्सा, हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा आयत नंबर 60 से लेकर 82 तक, जो 15वें पारे के आखिर में शुरू होकर 16वें पारे के शुरू में ख़त्म हो रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये इत्तला हुई कि दो दरियाओं के संगम में हमारा एक ख़ास बंदा रहता है, जिसे हमने अपनी बारगाह से एक खसूसी रहमत अता की है और हमने उन्हें अपना इल्मुल दीनी सिखाया है, तो आप अलैहिस्सलाम इनकी तलाश में चल पड़े। चलते चलते आप दो दरियाओं के संगम में पहुंचे। यहाँ आपकी मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई और आपने उनसे साथ रहने की इजाज़त मांगी। उन्होंने इस शर्त के साथ इजाज़त दी कि आप कोई सवाल नहीं करेंगे। फिर तीन अजीब वाक़यात पेश हुए। पहले वाक़े में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती के तख्ते को तोड़ डाला जिसके मालिकान ने उन्हें किराए के लिए बगैर बिठा लिया था। दूसरे वाक़े में एक मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया। तीसरे वाक़े में एक ऐसे गांव में गिरती हुई बोसीदा दीवार की तामीर शुरू कर दी जिस गांव वालों ने उन्हें खाना तक खिलाने से इनकार कर दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तीनों मौके पर खामोश ना रह सके और पूछ बैठे कि आपने ऐसा क्यों किया। तीसरे सवाल के बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जुदाई का ऐलान कर दिया कि अब आप मेरे साथ नहीं चल सकते। तीनों वाक़यात की असल हकीकत उन्होंने आपके सामने बयान कर दी। फरमाया, कश्ती का तख्ता इसलिए तोड़ा था क्योंकि आगे एक जालिम बादशाह के कारिंदे खड़े थे जो हर सालम और नई कश्ती ज़बरदस्ती छीन रहे थे। जब मैंने उसे ऐबदार कर दिया तो ये उस जालिम के कब्जे में जाने से बच गई। यूं उन गरीबों का जरिया माश महफूज रहा। बच्चे को इसलिए कत्ल किया क्योंकि ये बड़ा होकर वालिदैन के लिए बहुत बड़ा फितना बन सकता था, जिसकी वजह से मुमकिन था वो उन्हें कुफ्र की निजासत में मुब्तला कर देता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे मारने का और उसके बदले उन्हें बाकरदार और मोहब्बत और अताअत करने वाली औलाद देने का फैसला फरमाया। गिरती हुई दीवार इसलिए तामीर की क्योंकि वो दो यतीम बच्चों की मलकियत थी। उनके वालिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदे थे। दीवार के नीचे खजाना पोशीदा था। अगर वो दीवार गिर जाती तो लोग खजाना लूट लेते और नेक बाप के ये दो यतीम बच्चे इससे महरूम हो जाते। हमने इस दीवार को तामीर कर दिया ताकि जवान होने के बाद वो इस खजाने को निकाल कर अपने काम में ला सके। इन सब कामों की हिकमत व मसलहत सफ़र के इख्तिताम पर उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को समझाई। इससे अंदाज़ा होता है बाज़ औक़ात मामलात इंसान की समझ से बालातर होते हैं। वो अल्लाह की हुस्न तदबीर का मज़हर होते हैं जिसका इंसान फ़ौरन इदराक नहीं कर सकता। लिहाजा सब्र करना चाहिए ताकि अल्लाह करीम की हिकमत समझ आ जाए। इसलिए कभी तकदीर के फ़ैसले पर किसी को इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। एक अहम बात इस वाक़या से ये भी पता चलती है कि नेक आदमी की औलाद की भी हिफाजत की जाती है। वालिदैन की नेकी और इबादत की बरकत से औलाद को दुनिया और आखिरत में भलाई मिलती है। हदीस के मुताबिक जन्नत में वालिदैन से मिलने के लिए औलाद के दर्जे बुलंद किए जाएंगे। इस सूरत में तीसरा वाक़या जुल्करनैन बादशाह का है। ये एक आदल, नेक और वसी सल्तनत के मालिक बादशाह थे। उनके दौर में याजूज माजूज की कौम फसाद और बदअमनी का बायस बनी हुई थी।
اس کے سدے باب کے لیے انہوں نے ایک مضبوط لوہے کی دیوار بنائی اور یہ بھی متنبہ کر دیا کہ یہ اللہ کی رحمت کے سبب ہے۔ ثابت ہوا کہ عادل بادشاہ رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرتا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ پھر کچھ ذکر قیامت کا فرمایا گیا کہ لوگ اپنے اعمال کی بدولت جہنم میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو سب کچھ دنیا کی فکر اور فائدے میں لگا دیتے ہیں اور اسی پر خوش ہوتے ہیں۔ ایمان کے بغیر نیک عمل قبول نہیں ہوتے۔ شرک اکبر اور شرک اصغر یعنی ریاکاری دونوں اعمال کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ کفار کے اعمال تولے نہیں جائیں گے، میزان صرف مومنین اور منافقین کے لیے ہوگا۔ آخر صورت میں خوشخبری دی گئی کہ ایمان اور عمل صالح والے فردوس میں رب العالمین کے مہمان ہوں گے اور یہ وہاں کبھی اداس نہیں ہوں گے۔ اللہ کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر بھی ناکافی ہیں۔ جس کو رب کی ملاقات کا شوق ہے وہ نیک عمل کرے اور ریاکاری سے بچے۔ سورہ مریم۔ سورہ مریم میں 11 انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے۔ 3 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر قدر تفصیلی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت آیت نمبر 2 سے 15 تک۔ اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا جسے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت آیت نمبر 16 سے 34 تک۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور انہیں بچپن میں ہی گویائی عطا فرما دی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت آیت نمبر 41 سے 45 تک۔ شرک نہ کریں، اللہ رب العزت نے مجھے اپنی بارگاہ سے علم عطا کیا ہے۔ میری بات مان لیں، شیطان کی بات نہ مانیں۔ وہ اللہ رب العزت کا نافرمان ہے، اس کی مانیں گے تو اللہ رب العزت کا عذاب آئے گا۔ باقی 8 انبیاء کرام علیہم السلام کا یا تو بہت مختصر ذکر ہے یا صرف نام آیا ہے آیت نمبر 49 سے 58 تک۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ صورت زکریا علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوئی کہ اللہ نے ان کی پکار کو سنا اور ان کی دعا کی بدولت ان کو بڑھاپے میں اولاد عطا کی اور اس کا نام بھی خود رکھا۔ دعا کے معاملے میں اللہ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، پختہ یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے اور ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ یحییٰ علیہ السلام کی خوبی بیان کی کہ یہ بچپن ہی سے قوت فیصلہ کے مالک اور نرم دل تھے۔ ان کی پاکیزگی کی بھی تعریف کی گئی۔ اس سے یہ ثابت بھی ہوا کہ صدقے دل سے مانگی جانے والی دعا کتنے احسن طریقے سے قبول ہوتی ہے۔ پھر مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح معجزانہ طور پر وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کسی کام کے کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں، اس کی قدرت ہی ہر چیز پر محیط ہے۔ انہوں نے معجزانہ طور پر پنگوڑے میں کلام کیا، اپنی والدہ کی برت ظاہر کی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد شرک کا بتلان کیا گیا، اللہ کی قدرت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ زمین اور اس پہ جو کوئی بھی ہے سب کا وارث اللہ ہے، سب اسی کے پاس لوٹ کر جائیں گے۔ قیامت کے دن سے ڈرایا گیا اور اسے حسرت کا دن کہا گیا۔ اس دن کافر ایمان نہ لانے پر حسرت کریں گے اور مومن اس پر حسرت کریں گے کہ اور زیادہ نیکیاں کیوں نہ کی۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح انہوں نے اپنے والد کو شرک سے روکا، توحید کی دعوت دی اور ہر قسم کے شرک سے برت کا اعلان کیا۔ ان کی آزمائش کے صلے میں نیک اولاد عطا کی گئی اور اس اولاد کا بھی ذکر خیر بلند کیا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کا ان کی نمایاں خصوصیات کے ساتھ ذکر ہوا۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا تھا اور یہ ہدایت یافتہ تھے۔ ایک صفت ان کی عاجزی اور کلام اللہ سے محبت اور ادب کی تھی کہ اللہ کی آیات سن کر روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے جو انبیاء کی نسلوں میں سے تھے لیکن نماز سے سستی کرتے تھے اور خواہشات کی پیروی میں پڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو نالائق اولاد کہا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی ایک وادی غی کی وعید ہے۔ ابن مسعود کے مطابق یہ وادی نماز کو ضائع کرنے والوں کے لیے خاص ہے۔ نماز کو تاخیر سے پڑھنا بھی اس کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ایمان اور نیک عمل نہ ہو تو انبیاء کی نسل سے ہونا بھی فائدہ نہیں دیتا۔ توبہ اور ایمان والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ جنت میں
کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی بیکار اور لغو گفتگو ہوگی۔ متقین ہی اس کے حقدار ہوں گے۔ پھر فرمایا اللہ کا نام صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، عبادت صبر اور مجاہدے کے ساتھ ہوتی ہے۔ قیامت کی ہولناکی اور روزہ شر کا انجام بتایا گیا۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ ہر کوئی جہنم کے اوپر سے گزرے گا، جنت کا راستہ بھی جہنم کے اوپر سے گزر کر جائے گا۔ پل صراط جہنم کے اوپر قائم ہے، اس کے اوپر سے گزرنے کی رفتار اعمال کے مطابق ہوگی۔ متقین لوگ نہایت تیزی سے گزر جائیں گے، جبکہ ظالم جہنم میں گر جائیں گے۔ یہ بھی بتا دیا اچھے لباس اور رہن سہن کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ گمراہ لوگ قیامت کے دن جان لیں گے کہ کس کا کیا انجام ہوگا۔ جو نیکی کے راستے پر چلتا ہے اسے مزید نیکی کی ہدایت ملتی ہے۔ مال اور اولاد سب پیچھے رہ جائے گا، ہر کوئی اکیلا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ یہ معبود جن کو یہ پوجتے ہیں قیامت کے دن ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ متقین رب کے مہمان بنیں گے اور مجرم پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ شرک اتنا قبیح عمل ہے کہ اس سے ساری مخلوقات کام جاتی ہیں۔ آخر میں بشارت ہے کہ جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی۔ مومنین کی آپس کی محبت اللہ کا انعام ہے۔ پھر فرمایا قرآن کے ذریعے سے خوشخبری دیں اور جھگڑالو لوگوں کی کو وعید سنائیں۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ آتی ہے۔ اس سورت کی ابتدا قرآن کے ذکر سے ہوئی۔ فرمایا یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت اور رحمان کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اللہ ہر چیز جانتا ہے، حتیٰ کہ خفی تر بھی جانتا ہے۔ اس صورت میں بہت مفصل تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا آیا۔ ان کے حالات زندگی ذکر کیے گئے، جس میں کوہ طور کا واقعہ، معجزہ عصا اور ید بیضا، فرعون کے گھر میں پرورش پانا، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں پہنچنا اور جادوگروں سے مقابلہ کرنا، مدین چلے جانا، فرعون کا بنی اسرائیل کا تعاقب کرنا، اپنے لشکر سمیت غرق ہو جانا اور پھر بنی اسرائیل کا وعدہ خلافیوں اور نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جانا، حتیٰ کہ بچڑے کو خدا بنا لینا ذکر کیا گیا۔ ان سب انبیاء کے واقعات میں ایک بات قابل ذکر ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو نماز کا حکم دیا، اس سے نماز کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے سبق ملتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ کچھ حاصل کرنے کے لیے مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اس وقت میں صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا کام دیتا ہے۔ حق کا پیغام نرمی، حکمت اور احسن طریقے سے پہنچانا چاہیے۔ نرمی ہر بات میں ضروری ہے۔ حدیث کے مطابق نرم گفتگو کے بدلے جنت میں خوبصورت بالا خانے ملیں گے۔ تبلیغ کے معاملے میں لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عجلت پسندیدہ نہیں، لیکن نیک کام میں جلدی کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے جلدی کرنا پسندیدہ ہے۔ یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے لیے سلامتی ہے۔ ایمان والے دھمکیوں کی پرواہ نہیں کرتے، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شرح صدر کی دعا کی۔ شرح صدر کے بعد حق کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جو اللہ کی محبت میں گناہ کرنے سے ڈرتے ہوئے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارے گا جنت کا حقدار ہوگا، جو مجرم بن کر رب کے سامنے حاضر ہوگا جہنم پائے گا۔ پھر فرمایا جو قرآن سے اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ قیامت کی منظر کشی کی گئی کہ اس دن مجرم اکٹھے ہوں گے، دہشت کے مارے ان کے رنگ نیلے پڑ رہے ہوں گے، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں تو صرف 10 دن ہی ٹھہرے ہوں گے یا بس ایک ہی دن۔ قیامت کے دن دنیا کی زندگی بہت چھوٹی معلوم ہوگی۔ یہ پہاڑ دھول بن کر اڑ جائیں گے اور زمین صاف میدان بن جائے گی۔ رحمان کے آگے سب کی آوازیں دب جائیں گی۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، صرف مخصوص لوگوں کو اس کی اجازت ملے گی۔ اس دن ظلم والا نامراد ہوگا، سب چہرے اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، نیک اعمال والے مومن بے خوف ہوں گے۔ پھر قرآن کا ذکر کیا گیا کہ قرآن عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور ان کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ذکر ہوا۔ اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ زندگی اور اختیار انسان کی کمزوری ہے۔ انہی دونوں چیزوں کے ذریعے شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ رب کی نافرمانی کرنے سے راستہ بھٹک جاتا ہے اور ہدایت کی پیروی کرے گا تو تکلیف سے بچ جائے گا۔ جو اللہ کی یاد سے منہ موڑے گا اس کی زندگی گھٹن کا شکار ہوگی۔ ایسا شخص قیامت کے دن اندھا اٹھے گا۔ تمام نعمتوں کے باوجود زندگی گھٹن کا شکار ہو جائے گی اور قبر میں بھی گھٹن ہوگی۔ اللہ کی آیات کو بھلانے کا مطلب یہ ہے کہ دین کو چھوڑ دیا جائے۔
پھر فرمایا پچھلی قوموں کی ہلاکت میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، سب کو صبر، اللہ کی حمد و تسبیح کی تلقین کی گئی کہ اس سے آپ خوش رہیں گے۔ فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے 3 تسبیح کرنا دل کی راحت کا سبب بنتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں آزمائش کے لیے ہیں، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیں۔ رزق اللہ کا ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اچھا انجام متقین کے لیے ہے۔ جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون راہ راست پر ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ یوں قرآن پاک کے 16ویں پارے کی روشنی ہمارے دلوں سے گزری۔ شکر کا شعور، ذمہ داری کا احساس اور انجام کی یاد دہانی ہمیں ایک سنجیدہ کیفیت میں لے آئی ہے۔ قرآن انسان کو صرف نصیحت نہیں دیتا، وہ اسے باوقار زندگی جینے کا شعور دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نعمت کی قدر کرنے والا بنا دے اور سیدھے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدایت کا اگلا مرحلہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی منزل ہے قرآن پاک کا 17واں پارہ۔ ملتے ہیں اسی نورانی سفر کی اگلی روشنی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔